हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान जी। और दो आर्च राइवल्स ईरान और अमेरिका, इन दोनों को बिठाना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान ने इन दोनों को बिठाया और बिठा के जो इनके इश्यूज थे हत्तल वसा कोशिश की कि इनके इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जनाब वो कैसे इश्यूज सॉर्ट आउट हुए कैसे नहीं हुए, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहता आया हूँ, दोबारा कह देता हूँ यहाँ पे कि इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान में जो कोशिशें आपने देखी वो तो अपनी जगह, ईरान में भी आप देखते रहे जनाब कि ईरान में भी जाते रहे हमारे डेलीगेट्स और वहाँ पे जाके कोशिशें करते रहे, अमेरिका में भी करते रहे, लेकिन जिनीवा में भी बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल जारी रहा और वहाँ पर भी कोशिशें जारी रहीं। वो भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जनाब कोशिशें होती रहीं। अब एमओयू जिनीवा में साइन होने जा रहा है। एमओयू साइन होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर जनाब जितनी नीटी ग्रीटीज हैं, जितने इश्यूज हैं ईरान के और अमेरिका के, उनको सॉर्ट आउट होना है। 60 दिन के अंदर अंदर क्या ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे? क्योंकि एक इशू जो मेन इशू जो है वो ये है कि जनाब देखा जाए तो ईरान के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का, उस पर क्या सिचुएशन बनेगी इस एग्रीमेंट के बाद या फॉर दैट मैटर इस एमओयू के बाद, क्योंकि एमओयू के बाद एग्रीमेंट होना है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है क्या उसी जगह पे होगा, वैसे ही ऑपरेट करेगा जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले ऑपरेट हो रहा था, या उसमें चेंजेस आएंगी? उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है अभी जो चार्ज है इस वक्त अगर ईरान की साइड पे देखा जाए तो वो आईआरजीसी के पास चार्ज है। सो आईआरजीसी जो है वो क्या अपने हाथ से ये ट्रम्प कार्ड इतनी आसानी से जाने देगा? और क्या इजराइल जो है वो इस एमओयू का या एग्रीमेंट का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? लेबनान में क्या सिचुएशन होगी? इजराइल जो है लेबनान के अंदर किस तरीके से एक्ट करेगा, वहाँ पे कैसे चीज़ों को लेके चलेगा? बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है और इन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अहमद सईद साहब, जो ईरान में 2000 में एक सबमरीन लेके गए थे, उस वक्त ये नेवी में थे, और 2016 में इन्होंने अमेरिका में काफ़ी टाइम गुजारा। सो दोनों साइड्स के एंगल जो है, दोनों साइड्स का जो इनपुट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो आपके भी जहन में है, हमारे भी जहन में है, वो ये है जनाब कि मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में नवंबर में, वो भी आपके सामने। उसके साथ साथ जनाब अगर हम देखें तो इजराइल के अंदर जनाब सितंबर में वहाँ पे भी एक जनाब बहुत बड़ा पड़ाव पड़ने जा रहा है। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो ज़रा अपनी इनपुट दे दें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुसी बहुत मुस्कुरा रहे हो, इंज मुस्कुरा रहे हो जिस तरह पता नहीं तुसी एग्रीमेंट साइन करके आ चुके हो, या सारा मुद्दा ताड़े कोल मौजूद है शायद। नहीं, मैं एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि जो साइन होने जा रहा है, हाँ। और जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें कितना फ़र्क है फ़िलहाल मुझे जो नज़र आता है। अच्छा। और वो कहते हैं ना कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो कहने की बात है कि जो ख्याल इसके अंदर मेन है वो कुछ और है, और सोचने वाले जो लोग हैं कुछ और देख रहे हैं। तो वैसे ये शेर जो नॉर्मली जो ना खवातीन हस्ते बोलिया जाता है, तुसी ये इस नाल उत्ते कितने अटैच कर लेते हैं सारी चीज़ें? वो मेरे जहन में आया तो मैंने आपसे इसमें बात कर ली। मैं तो ताड़े ज़हन एमओयू ही सी ना? जी एग्जैक्टली पक्की गल है ना? हाँ हाँ एमओयू। देख लेना घर भी जाना तुसी। वैसे एमओयू मेरा ख्याल है मुअन्नस ही है। जी। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसकी सिचुएशन क्या बनेगी आफ्टर दिस एमओयू, और उसके बाद जब एग्रीमेंट के रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो उसमें 60 दिन के अंदर अंदर पहले तो ये बताया कि सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसकी सिचुएशन वही होगी जो पहले थी कॉन्फ्लिक्ट से पहले, ईरान अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट से पहले, या उसमें चेंजेस आ जाएंगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ईरान का एक पिवट पॉइंट है, या आप ट्रम्प कार्ड कह लें। तो उस पर जो रिलैक्सेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करेगा मेरे ख्याल में। इतनी जल्दी जैसे अभी आपने सिचुएशन बताई कि अभी इस पे आईआरजीसी का कंट्रोल है जी। तो उन्होंने देखें पहले तो ये किया कि इसको उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये एरिया जो है हमारा टेरिटोरियल वाटर है, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि चूँकि टेरिटोरियल वाटर है तो उसमें इनोसेंट पैसेज वाली बात बनती है, जिसके अंदर ये है कि आप सिक्योरिटी के लिए आप पैसेज को रोक सकते हैं। टेम्परेरी है लेकिन ये आप कर सकते हैं, ये तो वो अलाउड है यूएन कन्वेंशन के तहत। तो उन्होंने बड़ा क्लेवरली इसको प्ले किया
اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر اپنے طور پہ، اور اس کے ساتھ ہی پھر چونکہ لوکل آرڈرز بھی اس پہ آپ لگا سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو سپریم کاؤنسل ہے وہاں سے انہوں نے اس کا ایک آرڈر پاس کروایا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ IRGC جو ہے وہ اب اس کا کنٹرول لے گا، اچھا اور انہوں نے ایک اپنی UN کلاز بنا کے بیچ میں رکھ دی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ اب ہر آنے اور جانے والا شپ جو ہے ان سے پرمیشن لے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، تقریباً 40 کے قریب ایک کلازز ہیں، ایک پرفارما ہے، جس کے اندر اس نے سارا کچھ بتانا ہوگا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کرو کون سا ہے، کون سی رجسٹریشن ہے کمپنی وغیرہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کارگو کس چیز کا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز اس کے اندر آئیں گی۔ this applies on the commercial ships and the civilian ships also؟ جی ابھی اس وقت تو دونوں پہ اپلائی کر رہا ہو، اس وقت تو دونوں پہ اپلائی کر رہا ہے، اس وقت دونوں پہ کر رہے ہیں؟ جی دونوں پہ کر رہے ہیں، سویلین پہ بھی اور کمرشل شپس پہ بھی؟ کمرشل، اور دیکھیں کمرشل پہ تو کر ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو وار شپ ہیں اس پہ تو ہے، اس پہ چلے وار شپس کا تو سمجھ ہاں، آتی ہے، لیکن ابھی کمرشل پہ بھی اپلائی کر، ابھی کمرشل پہ اپلائی کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ کوئی شپ نہیں جانے دیں گے جو اسرائیل، امریکہ یا اس سے ریلیٹڈ کمپنی بھی ہوگی۔ تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بیک اینڈ پہ UK سے بھی کوئی کمپنی آپریٹ کر رہی ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے اونرشپ کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو نہیں جانے دے رہے۔ اس MOU کے بعد بھی یہی سچویشن رہے گی؟ اب کوشچن تو یہ ہے، ہاں اب اس میں 2-3 لیگل پوزیشنز ہیں جن کو دیکھ لیں اگر، تو ایک تو یہ ہے کہ ایران بھی UN کلاز 82 کا سگنیٹری تو ہے، لیکن ریٹیفائی نہیں کیا اس نے۔ ریٹیفائی نہیں کیا بس۔ اچھا، اب اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جس طریقے سے ٹرکی نے نہ وہ سگنیٹری ہے نہ اس نے سائن کیا ہوا، اور اس کی وجوہات ان کی اپنی ہیں، جو کہ 1936 میں ایک مونتریو سوئٹزرلینڈ میں ایک کنونشن ہوئی تھی، جس کے تقریباً اس وقت 10 تھے، لیکن شاید آج 14 کے قریب کنٹریز ہیں۔ تو وہ ریڈ جو میڈیٹرینین اور بلیک سی کے درمیان 2 اسٹریٹس ہیں، باسفورس اور ڈارڈینل، اس کو کنٹرول کرتے ہیں ابھی۔ اب اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، لائک کہ اس میں جو کمرشل شپنگ ہے اس کو تو سب الاؤڈ ہے، ٹرانزٹ پیسج وہ کر سکتے ہیں، ان سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، لیکن جو وار شپس ہیں اس کے اوپر انہوں نے 15 دن کا ایک ٹیگ لگایا کہ 15 دن پہلے وہ پوچھیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس اپروول کی ایک پرفارما ہے جس میں ساری چیزیں دی جاتی ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، کرو کتنا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کتنے دن وہ رہیں گے، مقصد کیا ہے جانے کا، تو تاکہ اس کی اپروول 8 دن کے اندر ہونا ہوتی ہے، وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا تو 8 دن جڑا شپ ہے اتھی کھلوتا رہے گا؟ نہیں، یہ تو پہلے سے آپ نے پوچھ لیا نا، اچھا، تو آپ نے کنٹری ٹو کنٹری آپ نے لانچ کر دی، جب چلنے سے پہلے پوچھ، چلنے سے پہلے پوچھ لیا، اور 8 دن پہلے ان کو اس کا الاؤ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ٹنیج پہ بھی وہ ہے کہ 15,000 ٹن سے زیادہ نہ ہو، پھر کچھ ایکیومولیٹڈ ہیں کہ آپ ایک ٹائم پہ 9 شپس سے زیادہ نہیں جا سکتے اندر، تو اس طرح کی انہوں نے یہ ساری چیزیں لگا کے انہوں نے ایکچولی تو اپنی سوورینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس کو اپلائی کیا ہوا، اور وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اور جب 94 میں 82 میں تو یہ سٹارٹ ہوا تھا UN کنونشن، لیکن 94 میں آ کے یہ اس کو انہوں نے اپلائی کر دیا، تو اس وقت ٹرکی نے اس سے اپنے آپ کو نکال لیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، حالانکہ ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ آپ اس کنونشن کو اس کے ساتھ مرج کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اب یہ ایگزامپل ہے بیسیکلی، تقریباً پاس سے اگر آپ اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ملا کے دیکھیں ایک دوسرے کو پیرل میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً وہی حالات ہیں جو ایران کے ساتھ ابھی پیش آ رہے ہیں، کیونکہ بلیک سی از ایکچولی اے لیک، انکلوزڈ ہے، تو وہ وہاں سے ان کی سوورینٹی کے پرابلمز ہوتے تھے، ٹرکی نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب ایران کے لیے بھی جو گلف ہے یہ ہسٹوریکلی اس کا اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ پرشین گلف ہماری ہے، تو اب یہاں سے جب ان کو سوورینٹی اور سیکیورٹی کے مسائل پڑ رہے ہیں، جب 13 بیسز امریکہ نے یہاں رکھے ہوئے تھے اور یہیں سے وہ ان کو مار رہے تھے، تو اب ایران اس کو کنٹرول کرے گا ان ٹرمز آف کمرشل کے لیے، تو میرے خیال میں اس کو الاؤ کرے گا، لیکن جو باقی جو وار شپس ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ایک ٹریٹی یا بائیلیٹرل ہو سکتی ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر ٹریٹی ہوتی ہے تو اس میں عمان بھی شامل ہو جائے گا؟ جی عمان تو بائیلیٹرل میں تو ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں 1974 میں ان کی آپس میں نا ایک بائیلیٹرل ٹریٹی ہوئی ہے، جس کے اندر ان کی جو اسٹریٹ کی بائیفرکیشن ہے کانٹیننٹل شیلف کے حوالے سے، وہ ایکوی ڈسٹنس کر کے انہوں نے کر لی ہوئی ہے، اور اسی کے اوپر تقریباً یہ اسٹریٹ کی ڈویژن ہے کہ جو اس میں ٹریفک سیپریشن اسکیم ہے،
جس میں 2 ناٹیکل مائل کا نیچے ہے ایک ٹرانزٹ پیسیج ہے تقریباً 104 کلومیٹر کا، وہ نیچے سے جانے کے لیے اندر ہے، بیچ میں 2 ناٹیکل مائل کا بفر ہے، اور ایران کی طرف سے واپسی کا راستہ ہے جس کو ابھی ایران نے مائن کیا ہوا ہے۔ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਬਮਰੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਨਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ نہیں اس وقت تو بڑا بہت اچھا، بلکہ کیشما آئلینڈ جو ہے وہ تو بڑا آپ یہ سمجھ لیں ہوائی آئلینڈ ہے وہ، اچھا ہاں ہاں، وہاں پہ تو آپ جائیں اور زبردست ان کی وہ ڈیوٹی فری پورٹ ٹائپ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور بڑا اچھا تھا وہ۔ وی ہیڈ اے ویری گڈ، جی جی، وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم دیئر۔ اچھا جی جی میں گڈ ٹائم دی ڈیٹیلز میں میرے خیال سے اس تو بعد پوچھ تو ابھی میرا خیال میں کہ یہ ابھی سچویشن تقریباً اس طرح کی بنے گی، کیونکہ اس کو ہم دیکھیں تو شروع میں امریکہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ریسٹور اسٹیٹ آف ہرمز جیسے یہ مان جائے گا وار سے پہلے تھی، سچویشن مان جائے گا جو ایران کی عمان کی آپ سچویشن بتا رہے ہیں کہ this is how it's going to work out، ٹھیک ہے، in the days to come، ٹھیک ہے، یہ ورکنگ جو ہے یہ سوٹ کرے گی امریکہ کو؟ سوٹ کرے گی اس لیے کہ اب وہ ٹائم از این ایشو ود یو ایس، ٹائم تسی اس ہستے کہہ رہے ہو کہ جناب مڈ ٹرم الیکشن کا جو سلسلہ ہے، بات کر رہے اور اسی طریقے سے اکتوبر میں اس میں سپٹمبر اکتوبر میں اسرائیل کا بھی ہے، تو اب یہاں سے نکلنا تو ان کے لیے ہر حال میں ایک کمپلشن ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ عزت مآب کی طرح یہاں سے جائیں، اپنی خلط صحیح کر کے، اپنا کلہ بھی صحیح کر کے نکلیں یہاں سے، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اب ان کے پاس جو 2-4 چیزیں بچتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ اسٹیٹ آف ہرمز کھل جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، دیکھیں یہ جو ایم او یو سائن ہوگا، ایم او یو سائن ہوتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، ٹھیک ہے، اسرائیل کے درمیان تو نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل تو اس میں پارٹی نہیں ہے، اسرائیل تو سائن نہیں کرے گا اس ایگریمنٹ کو یا ایم او یو کو، ٹھیک ہے، تو اسرائیل جو ہے جو بھی کرتا رہے لیبنان میں وہ تو کرتا رہے گا کہ نہیں کرتا رہے گا؟ یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے لیکن میرے بیک خیال آؤٹ تو میں، نہیں کرے گا نا، ہاں میرے خیال میں وائی شوڈ اسرائیل بیک آؤٹ؟ دیکھیں نا پراکسی وارز کے لیے ایران مشہور ہے، ایران از نون فار دا پراکسی وارز، ٹھیک ہے، سو پراکسی وار کا ایک سلسلہ جو ہے وہ لیبنان میں ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ حزب اللہ ہے اینڈ یو نو دیر آر سو مینی ادر ہیتیز اینڈ آل دا اسٹف، سارا وہاں پہ ابھی بھی آپریٹو ہے، دے آر اسٹل یو نو ورکنگ، ایران ان کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ میں تو اف یو پٹ یور سیلف ان اسرائیل شوز تو وہ تو یہ ہے نا کہ وہ تو بالکل آخری اس مراحل میں ہے پراکسی وارز کا سلسلہ ختم کرنے میں، ٹھیک ہے، تو وہ اسرائیل وائی شوڈ اسرائیل پل آؤٹ فرام لیبنان؟ سوال بہت ریلیونٹ ہے اس طریقے کے کہ نیتن یاہو دیکھیں، یہ میرا خیال ہے 4th ٹائم ہے اس کا، کیونکہ وہاں پہ ٹرمز ڈز ناٹ میٹر، یو کین گیٹ ری الیکٹڈ، تو ہر دفعہ جو اس کا نعرہ یہی رہا ہے ٹو میک اسرائیل سیف، دا پیپل آف اسرائیل سیف، اور اسی چکر میں وہ اپنے آپ کو انفلوئنس کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو اس میں ساؤتھ آف لبنان کا جو ابھی ایریا لیا گیا ہے اس میں تو اسرائیل کا نیتن یاہو نے بڑا بابانگ دول یہ کہا ہے کہ ہم تو وہاں سے نہیں نکل رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علاقہ اپنی فوجیں وہاں سے نہیں نکالے گا اس وقت کی جو سچویشن ہے۔ شاید بائی لیٹرل اور ایگریمنٹ ایران بھی ڈمپ نہیں کر سکتا اپنے الائز کو، اب ایران بھی نہیں کر سکتا، تو اب میرے خیال میں شاید جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ لبنان کا اور اسرائیل کا جو ہو سکتا ہے اسی طریقے کا ہوگا جیسے کہ جارڈن کا ہوا، جو 6 days وار کے بعد جو ان کا علاقہ لیا گیا تھا اس کو انہوں نے ایگری کر لیا، اور آپس میں اسی طریقے سے اگر سنائی کا علاقہ ہے وہ جو لیا گیا تھا 1967 میرے خیال میں جو 6 days وار ہوئی تھی، تو اسی طریقے سے پھر انہوں نے بائی لیٹرل ایگریمنٹ کر لیا ایجپٹ نے بھی، تو شاید یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے تھرو اس کو ایک سیکیورٹی پیکٹ کے طور پہ لے لیں، جس میں یہ ظاہری بات ہے کہ ان کا جو اسرائیل کا ہوگا کہ جڑا علاقہ ساڈے کو لبنان دا آ گیا ساڈا، maybe they give them with certain surveillance area کہ یہاں آ کے رہ سکتے ہیں، لیکن سرویلنس اس ایریا میں ہماری ہوگی، بٹ ود گورنمنٹ بیکنگ کہ لیبنان سے کوئی اٹیک نہیں ہوگا اسرائیل کے اوپر، جیسا کہ باقی اسرائیل از گونا میک شور کہ وہاں سے کوئی اٹیک نہ ہو، جی، مطلب جو ایگریمنٹ کی شرائط کچھ اس طرح کی، تو ایک اور ایگریمنٹ اسرائیل اور لیبنان کا ہونے جا رہا ہے، ہاں چونکہ بائیلیٹرل ان کی ٹاکس تو ہو رہی ہیں، US میں 2-3 دفعہ ہو چکی ہیں، تو وہ شاید پیرل میں، کیونکہ اگر جب تک یہ نہیں ہوا
تو پھر میرے خیال میں میننگ لیس ہے یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے کہ یہ کسی بھی وقت یہ بیکاز اٹس ہائیلی انفلیمیبل کسی بھی وقت آگ بھڑک اٹھے گی، کیونکہ ایک دفعہ ادھر سے میزائل آیا لبنان سے، ادھر سے انہوں نے اٹیک کرنا ہے، ادھر سے ایران نے پھر ان پہ اٹیک کرنا ہے، تو دیٹ مینس کہ ایک بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن بن سکتی ہے. تو اس لیے امریکہ نے چونکہ ابھی اسرائیل کی وہ گارنٹی لی ہوئی ہے، تو امریکہ میرے خیال میں میک شور کرے گا کہ جیسے جیسے یہ پاکٹس ہیں ان کو بھی یہ سبسائڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی کوئی ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیں، دیکھیں ایک انسیڈ رول ہے ٹھیک ہے، کیونکہ چھوٹی سی ایک پرسنٹیج ہے جو جوز ہیں وہ اسرٹ کرتے ہیں امریکن اکانومی میں ٹھیک ہے، اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو ایک انسیڈ رول ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے، امریکہ کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. سو یہ ایک انسیڈ رول ہے. کوئی ایسا ایگریمنٹ، کوئی ایسا آن پیپر کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ ڈیموکریٹس نے ابھی ایک ریزولوشن پیش کیا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں 1339 ریزولوشن ہے نا، ڈیموکریٹس نے کیا جی جی ٹھیک ہے. جی. اچھا وہ اس کے تحت کوئی چیز ڈاکومنٹڈ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دے ول بی واچنگ دیئر انٹرسٹ؟ دیکھیں اس سے پہلے تو آئی تھنک 1229 ہے ان کا جو ایک وہ ریزولوشن ہے، وہ تھوڑا سا بائنڈنگ بھی ہے، لیکن یہ ابھی فی الحال تو میرے خیال میں نان بائنڈنگ لے کے آ رہے ہیں اس کو. اچھا اور ابھی انہوں نے ٹیبل کیا ہوا ہے. اور یہ ایک تو اس کا پولیٹیکل کانوٹیشن ضرور ہے کہ ابھی مڈ ٹرم میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو گڈ ول آف اسرائیل یا اس کی لابی یا اس کے جو وہاں پہ وہ ہیں جتنے بھی ان کے لوگ ہیں انفلوئنشلز ہیں وہ سارے ان کی بیکنگ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو پرابلی یہ دس از اے مینوور ان دیٹ ٹرمز. لیکن اگر آگے چل کے اس کو ایکسکیوز می اس کو یہ کسی بائنڈنگ سچویشن میں لے کے آتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے پھر یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو رف کر سکتا ہے. اچھا لیکن اگر یہ بائنڈنگ کے طور پہ آئے گا تو پھر یہ بائنڈنگ ہو جائے گی، ایون پریزیڈنٹ جو ہوں گے وہ بھی اس کو رف نہیں کر سکیں گے، اور جو ہے ان کی کانگریس جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی ان ٹرمز آف ٹو تھنگس. نمبر ون از کہ جو سیلف ڈیفنس کے انیشیٹو ہیں اسرائیل کے ان کو سپورٹ کرنا ہوگا ملیٹریلی ایز ویل ایز فائنینشیلی. تو یہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے گا کام. ابھی تو ریزولوشن آئی ہے، کل کو ایکٹ بن جائے گا تو ایکٹ بن بھی سکتا ہے نا. دیر از اے پاسبلٹی، کیونکہ دیر از اے پاسبلٹی ہو سکتا ہے بارگین میں ہو جائے. بارگین کیسے؟ بارگین جیسے کہ ایک تو مڈ ٹرم کی بارگین ہے اور دوسری بارگین ہے جو ابھی ایم او یو کو بعد میں پھر ایگریمنٹ میں بھی تو لے کے چلنا ہے. تو جب ایگریمنٹ میں شیپ اپ کریں گے تو اس میں اسرائیل اپنے حوالے سے ایک سیف گارڈ رکھنا چاہے گا. اچھا میرے خیال میں یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ دا فیمس ابراہیم ایکارڈ ٹھیک ہے. اچھا ابراہیم ایکارڈ کا نام اگر چینج کر دیا جائے، کیونکہ ہر مسلم کنٹری جو ہے اس کے اپنے اپنے انٹرنل ڈائنامکس ہیں، سو ابراہیم ایکارڈ کا نام اگر چینج کر دیا جائے اور ہر ملک کے ساتھ ان کا ڈفرینٹ قسم کا ایکارڈ ہو، کیونکہ ڈائنامکس جو ہر ملک کے ڈفرینٹ ہیں تو ڈفرینٹ طریقے سے ان کو ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا جائے. آبجیکٹیو تو ایک ہی ہے نا، آبجیکٹیو یہ ہے کہ جناب اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے، یہی ہے نا. تو اس کے ڈائنامکس ہر ملک کے مطابق اگر ایگریمنٹ چینج کر دیے جائے تو پھر یہ ایکارڈ جو ہے یا جس کو آپ ابراہیم ایکارڈ کہتے ہیں اس کے ڈفرینٹ شیپ میں آ جائے تو کیا اس کی پاسبلٹیز، اس کے چانسز کتنے ہیں اس ایگریمنٹ کے بعد؟ ون. اینڈ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں، دیکھیں ریلیجس ٹورزم تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا، اسرائیل کے ساتھ کسی بھی مسلم کنٹری کا ریلیجس ٹورزم تو ہو سکتا ہے. تو ریلیجس ٹورزم کے آپشنز کتنے ہیں وین اٹ کمز ٹو پاکستان؟ کھل سکتا ہے، نہیں کھل سکتا؟ آپ نے بڑے ٹرکی سوال کر لیے ہیں اس کے بارے میں. میرا کام ہی ہے دوبارہ وہ جو شاعر کہتا ہے نا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. یہ جی تسی شعر و شاعری کر رہے ہو نا ڈاکٹر صاحب، ایسے بچے بڑا راز دے. تو کچھ نہ کچھ چوٹیں کھائی ہوئی ہیں ہم نے بھی. اچھا دیکھا نا، آ گئے نا آخر اسی پاس سے آ گئے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ تو یہ بات کریں گے ہم. جیسے پہلے آپ نے کہا کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے میرے خیال میں اس کا جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا نا
اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میرے خیال میں، اور جتنا یہ ابھی ٹرانزٹ کر گیا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں 1968 کے بعد سے جو یو این کنونشن تھی، اس کے بعد پھر یہ ابراہیم ایکارڈ جو 2019 میں جیرڈ کوشنر نے یہ اس میں منامہ میں پیش کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں تو بہت زیادہ ٹرانزٹ کر گئی ہیں. تو میرے خیال میں اوریجنلی تو ابراہیم ایکارڈ از ناٹ واٹ اٹ واز پرسیو ٹو بی پہلے. ٹھیک. تو ابھی اس صورت میں اس کی ایکسیپٹنس مسلم ممالک میں تو سینسٹیوٹیز زیادہ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس صورت میں یا اس ایکارڈ کے ساتھ یہ کلب کر کے اس کو آپ اپروول کے لیے لا سکتے ہیں. بعد ہی گل کر. ہاں بعد یس بعد میں جب آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی ایک سیپریٹ 1-to-1 یا گروپ آف کنٹریز جو ہیں وہ شاید اپنے طور پہ اس کی سگنیچر، جیسے ہمارا ایک سٹینس ہے کہ جناب سعودی عرب کرے گا ریکگنائز اسرائیل کو تو پھر ہم کر لیں گے، ایک سٹینس ہے نا. ہاں، اور اس سٹینس کے اندر دو چیزیں ضرور، ایک تو یہ کہ پہلا کیا ہوگا اور بعد میں کیا لیکن ہوگا. میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ بلکہ سوری اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ریکگنیشن سے پہلے واٹ آر دا پاسبلٹیز، واٹ آر دا آپشنز کہ پہلے ریلیجس ٹورزم شروع ہو جائے اسرائیل کے ساتھ. آئی تھنک ریلیجس ٹورزم کو شروع کرنے میں تو میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں، بیکاز ہماری ہولی سائٹس ہیں، ظاہر ہے مسجد اقصیٰ ہے، وہاں لوگ جانا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے. سو دا پاسبلٹیز آر دیئر. پاسبلٹی، لیکن اس میں جو ایک چھوٹا سا ایک تو یہ کہ ہم نے ریکگنیشن نہیں ہے نا، ہم نے ریکگنائز نہیں ہم نے ریکگنائز پہلے اسٹیپ کی گل کر رہا ہوں. نہیں، پہلے اسٹیپ میں پھر اس کو لیگلائز کرنے کے لیے پاسپورٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، چونکہ کسی ایک انٹرنیشنل رول کے تحت چلیں گی، یا تو کوئی کوریڈور بنے ود، جس طرح آپ نے کرتار سنگھ کوریڈور بنایا جہاں پہ اب ویزا کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ آتے ہیں اور آپ صرف ایک رجسٹریشن ہے جس کے تھرو آپ آتے ہیں. میرے خیال میں کچھ ایسا ہی ہے سسٹم. تو اس طریقے کا یا تو کوئی کوریڈور ڈیولپ، سپوزنگ ہم یہ کوریڈور جارڈن کے تھرو ڈیولپ کریں کیونکہ وہاں سے ایک ایکسیس بنتی ہے، یا اس کو ایجپٹ کے تھرو ایک کوریڈور کو ڈیولپ کریں. ویسے بھی لوگ جڑے نے مطلب کہ لوگ جانتے تو ہے نہیں، لوگ جا تو رہے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے. آئی نو ون آف مائی کولیگ ہی وہ گئے ہیں، جا کے دروازے کو ہاتھ لگا کے. لوگ ویسے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کے پاسپورٹ کو اسٹیمپ نہیں کرتے، پرچی جی دے دیں تعلق. ہاں، کوئی ایک میکانزم لانا پڑے گا. یہ ایک طریقہ ضرور ہو سکتا ہے ٹو ایز آؤٹ دی ٹینشن جو ابھی اس وقت ہے. پاسبلٹیز آر دیئر. ہاں، لیکن ساتھ میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے 2 اسٹیٹ والی بات ہم کرتے ہیں. نہیں، میں تو صرف ریلیجس ٹورزم دی پوچھ رہا تھا. ہاں، وہ ایک میکانزم کے طور پہ لایا. ریکگنیشن کے بعد دی گل ریلیجس ٹورزم دی پوچھ رہے ہیں. ریلیجس ٹورزم تو ورلڈ اوور ایک اسٹینڈرڈ نارمز ہیں، اس میں کی جا سکتی ہے اور اس میں ہو بھی سکتی ہے. یہ تو، لیکن اس کے لیے ادارے کہ پاکستان کو ایک میکانزم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب آپ ایک کنٹری کو ریکگنائز نہیں کر رہے تو ہاؤ اٹ ول مٹیریلائز، دیٹ از ٹو بی سین. ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ ایک کنسیشن ہوگی، اس کنسیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک. جاندے کچھ شعر سنانا تسی دکھی دل دے نال کوئی کہ نہیں کہ میں وائنڈ اپ کر دوں. نہیں، آئی تھنک دیٹس گڈ کہ آئی تھنک ہوپ بہت اچھی ہے کہ یہ اوور آل جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختتام ہے ایک اور ابتدا کی. اور جو 60 دن کا ہمارا ایک پیریڈ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو سرکس میں ہائی وائر کے اوپر وہ خاتون جو ہے نا وہ چلتی ہے نا، تو پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈپلومیسی کو تقریباً ایسے ہی چلنا پڑے گا. اینڈ ود نو نیٹ، سیفٹی نیٹ، میں تو یہ کہوں گا سیفٹی نیٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ سیفٹی نیٹ از ایکچولی دی یو این. چونکہ یہ آؤٹ سائڈ یو این یہ ہو رہا ہے تو اس میں احتیاط بہت لازمی ہے، اور میرے خیال میں بڑا ایک ایک قدم پھونک کے چلنا پڑے گا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا.